परवरदिगारे बहरों पर। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व नबिय्यिना व शफीयना व मौलाना मुहम्मद व अला आले मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। पयाम सुबह के साथ एक बार फिर हाजिर मैं हूँ आपका मेज़बान अनीक अहमद। ख़वातीन व हज़रात, पयाम सुबह में रोज़ाना हम कुरान करीम की मुख्तलिफ़ आयात पर गुफ्तगू करवाते हैं जय्यद उलमा से, सीखते हैं उनसे कि कुरान करीम हमसे क्या मुखातिबत कर रहा है, हमें क्या क्या दर्स मिल रहे हैं, क्या क्या रोशनी मिल रही है। ख़वातीन व हज़रात, हमारे मुल्क के जय्यद उलमा तशरीफ़ लाते हैं, कुरान करीम से हमें क़रीब करते हैं, और ये 4 दिन पीर, मंगल, बुध और जुमेरात हम कुरान करीम के मुंतखब आयात पे बात करवाते हैं, और जुमा और हफ्ता 2 दिन सवाल व जवाब के लिए होते हैं, आप और हम जानते हैं। ख़वातीन व हज़रात, आज हम सूरह क़मर की आयत नंबर 17 पर बात करवाएंगे अपने मुल्क के एक मुमताज़ आलिम दीन, एक मुमताज़ स्कॉलर से। ख़वातीन व हज़रात, सूरह क़मर में ये आयत दोहराई गई है, बार बार आई है ये आयत। अल्लाह ताला फरमाता है कि वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्र फ़हल मिन मुद्दकिर। हमने कुरान करीम को नसीहत के लिए आसान कर दिया है, कोई जो नसीहत हासिल करे। ख़वातीन व हज़रात, छोटी सी आयत है लेकिन बहुत बड़े बड़े माना इसमें पन्हा हैं। ज़िक्र, अब ज़िक्र पे हम बात करवाएंगे, सवाल रखेंगे ज़िक्र से क्या मुराद है। क्या हिफ्ज़ कुरान की बात हो रही है, क्या नसीहत हासिल करने की बात हो रही है। कुरान करीम एक तज़कीर की किताब है, नसीहत की किताब है, तंबीह की किताब है, इत्माम हुज्जत की किताब है, वगैरह वगैरह, इबरत हासिल करने की किताब है। ख़वातीन व हज़रात, बहुत सारी बातें इस ज़ैल में होंगी और हमारे मुअज़्ज़ज़ आलिम दीन आज के हमारे मेहमान हमें सिखाएंगे, समझाएंगे। ख़वातीन व हज़रात, कुरान तो बहुत आसान है, जैसा कि कुरान करीम की आयत फरमा रही है, वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्र फ़हल मिन मुद्दकिर। कुरान करीम फरमाता है कि फ़स्अलू अहल ज़िक्र इन कुन्तुम ला तालमून। सवाल करो अहले ज़िक्र से अगर तुम नहीं जानते। तो कुरान करीम के जो मसाइल हैं, जो अहकाम हैं, उनसे इस्तिंबात करना वो भी हर शख्स के लिए आसान है, या उसके लिए हमें किसी मुस्तनद आलिम दीन की खिदमत में बैठना पड़ेगा। कुरान किन के लिए आसान होता है, सवाल एक ये भी रखेंगे हम। कुरान से इस्तिंबात करने के तरीक़े क्या हैं, कुरान करीम से इस्तिफ़ादे के तरीक़े क्या हैं। एक जय्यद आलिम दीन जैसे कि हमारे मेहमान हैं, वो भी कुरान करीम से इस्तिफ़ादा करते हैं, और हम जैसा एक मामूली तालिब इल्म वो भी कुरान करीम से इस्तिफ़ादा करता है। तो कुरान करीम से हर अक़ली मेयार के आदमी को अपने हिस्से का नूर मिल जाता है। फिर एक सवाल ये पैदा होता है कि इस नूर में इजाफ़ा कैसे होता है। कुरान करीम से नसीहत हासिल करने के आदाब क्या हैं, कुरान करीम की तिलावत के आदाब क्या हैं। वइज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना। जब वो तिलावत करते हैं तो उनके ईमान में इजाफ़ा हो जाता है। ख़वातीन व हज़रात, बहुत सारे सवालात रखेंगे आज के मुअज़्ज़ज़ मेहमान मोहतरम डॉक्टर सरफराज अहमद आवान साहब। डॉक्टर साहब, मैं आपका बड़ा शुक्रगुज़ार, आप तशरीफ़ लाए हस्ब रिवायत। आज भी हम आपसे बहुत सीखेंगे। डॉक्टर सरफराज आवान साहब के तारुफ़ की कोई ज़रूरत नहीं है, अल्फाज ज़ाय कर देने के मुतरादिफ़ है। हमारे मुल्क का मुमताज़ नाम, मकबूल नाम, मारूफ़ नाम। और डॉक्टर साहब जब बात करते हैं तो एक दुनिया आपको ठहर कर सुनती है। ख़वातीन व हज़रात, सूरह क़मर आयत नंबर 17, जैसे कि मैंने अर्ज़ किया कि ये आयत कुरान करीम की इस सूरत में सूरह क़मर में दोहराई गई है, अल्लाह ने दोहराई है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम
بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ صدق اللہ العظیم۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ صدق اللہ العظیم۔ خواتین حضرات، محترم ڈاکٹر سرفراز احمد اعوان صاحب کی خدمت میں، اس سے پہلے کہ ہم آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال رکھیں، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل ہم نے یہ سوال رکھا تھا آپ کے لیے کہ نماز عید میں کتنی زائد تکبیریں ہوتی ہیں؟ درست جواب 6۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ غزوہ خیبر کس سنہ ہجری میں ہوئی؟ 7، 8 یا 9 سنہ ہجری؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 00922134527 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343009880 ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194۔ حضرت ڈاکٹر صاحب ارشاد فرمائیے، یہ سورہ قمر کی آیت 17، چھوٹی سی آیت، بڑے بڑے مضامین، کیا فرما رہا ہے اللہ؟ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ علیق صاحب، ہم سب قرآن کریم کے طالب علم ہیں اور قرآن کریم سے سیکھنا اسی میں ہی ہماری دنیاوی اور اخروی نجات ہے، رہنمائی کا بڑا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں خود فرمایا ہے فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَن يَخَافُ وَعِيدٍ۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ قرآن کریم کے ذریعے سے ان کو نصیحت کرتے رہا کیجئے۔ وَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرْ، اس لیے کہ یہ آپ کی منصبی ذمہ داری ہے کہ آپ ان کو نصیحت کرتے رہیں۔ اور ساتھ ہی یہ فرمایا کہ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، آپ یاد دہانی کراتے رہا کیجئے، اس لیے کہ یہ تذکیر اور یاد دہانی اور یہ نصیحت کو بار بار دہراتے رہنا، ان کے سامنے ذکر کرتے رہنا، یہ صاحبان ایمان کو فائدہ دیتا ہے۔ قرآن کریم میں یہ بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دی ہے۔ اب جس سورت میں سے یہ آیہ کریمہ ہم نے لی ہے، اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کا اور ان کی اقوام کا ذکر فرمایا ہے۔ گویا ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ نصیحت کے 2 ذرائع ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کریم میں اس صورت میں خاص طور پر ذکر فرمائے ہیں۔ ایک تو فرمایا وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ، اسی صورت میں فرمایا بالکل آغاز میں ہی کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ذرا ان کو بتا دیجئے کہ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ، اللہ تعالیٰ ان کے سامنے مختلف اقوام کی خبریں لائے ہیں، قوم نوح اور قوم عاد اور قوم سمود اور قوم لوط اور قوم موسیٰ، ان انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کی اقوام کا اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ اور ہر قوم کے تذکرے سے پہلے یا ہر قوم کے تذکرے کے بعد وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ کا جملہ آیا ہے۔ گویا سمجھایا یہ گیا ہے کہ نصیحت حاصل کرنے کے 2 ذرائع ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس صورت میں بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا کیا ہے کہ مختلف اقوام کا تذکرہ ہے، ما فیہ مزدجر، جن میں لوگوں کے لیے نصیحت اور سامان عبرت ہے، لیکن عجیب ہے حکمت بالغۃ، حالانکہ
یہ تفصیلی تذکرے جو مختلف اقوام کے ہیں، یہ بڑی دانش مندی کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین میں جگہ جگہ نصیحت کے سامان رکھے ہیں، اور تاریخ کے اوراق میں بھی جگہ جگہ نصیحت کے سامان اللہ تعالیٰ نے محفوظ فرما دیے ہیں۔ تو فما تغنی النذر، اللہ فرما رہے ہیں کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ پھر بھی خبردار کرنے والی باتیں ان کو فائدہ نہیں دیتی۔ تو پہلی بات جو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں ذکر فرمائی، نصیحت کا سامان، وہ سابقہ اقوام کے حالات ہیں۔ انیک صاحب حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کی زبان میں اگر ہم اس بات کو ذکر کریں تو حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے جو فرمایا کہ قرآن کریم میں 5 مضامین اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائے ہیں، 5 عنوانات، ان میں سے ایک ہے تذکیر بایام اللہ، پہلی اقوام کے حالات کا تذکرہ۔ اللہ تعالیٰ قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط اور قوم موسیٰ کے احوال ذکر کر کے یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھیے جن جن اقوام نے اپنے وقت کے نبی کی بات کو نہیں مانا، درخور اعتناء نہیں سمجھا، گویا یعنی بالکل دھیان نہیں کیا، بات پر کان نہیں دھرا، اور مختلف اعتراضات ان ہستیوں پر کرتے رہے اور ان کی بات کو قبول کرنے میں نہیں آئے، نتیجتاً وہ اللہ کی گرفت کا شکار ہوئے، اللہ کی پکڑ کا شکار ہوئے۔ قوم نوح یقینی بات ہے ایک بہت بڑے عذاب میں مبتلا ہوئی، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، فرعون اور اس کے حواری، یہ جتنی اقوام اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں ذکر فرمائی ہیں، پہلی بات تو یہ سمجھائی کہ ان کی خبروں میں تمہارے لیے بڑی نصیحت کا سامان ہے، ان کے احوال جو ہم تمہارے سامنے بیان کر رہے ہیں، انہوں نے جس انداز سے اور جن جن پہلوؤں سے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کی تعلیمات کی مخالفت کی اور ان کو پیش نظر نہیں رکھا، ان کے نتائج کیا نکلے ہیں، یہ تمہارے لیے ایک بڑا نصیحت کا سامان ہے۔ دوسری بات اللہ تعالیٰ نے اس جملے میں ارشاد فرمائی، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، کہ تذکیر، حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی اصطلاح میں یہ تذکیر بآیات اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کے تذکرے سے نصیحت حاصل کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کو ارشاد فرمایا کہ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اس قرآن کریم کو آپ کی زبان پر آسان کر دیا ہے۔ جب آپ ان کے سامنے پڑھتے ہیں تو ان کے لیے اسے سمجھنا بہت آسان ہے، لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ، تاکہ اللہ تعالیٰ کی ناراضی سے بچنے والوں کے لیے آپ قرآن کریم کو بشارت کا سامان بتائیں اور ان کو قرآن کریم کے ذریعے سے بشارتیں سنائیں، وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا، اور جو جھگڑالو لوگ ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی تعلیمات پر کان نہیں دھرتے اور اللہ تعالیٰ کی بکھری ہوئی قدرتیں جو کائنات میں اللہ تعالیٰ نے بکھیر دی ہیں، زمین میں بکھیر دی ہیں، ان نشانیوں پر بھی نگاہ التفات نہیں ڈالتے، ان کے لیے آپ ان کو ڈرانے والے اور ان کو خبردار کرنے والے بن جائیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں تذکیر بآیات اللہ کا ذکر جگہ جگہ فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اگر تم فلاح حاصل کرنا چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر ذرا نگاہ ڈالو، اللہ کی نشانیوں کو پر غور کرو۔ یہ چاند، سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، سارا جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے۔ تو سارا جہاں تو اپنی ڈیوٹی پورے طور پر سر انجام دے رہا ہے، کبھی سورج نے اپنی ڈیوٹی سر انجام دینے میں کوتاہی نہیں کی، کبھی چاند نے اور ستاروں نے اپنی ڈیوٹیاں سر انجام دینے میں کبھی کوتاہیاں نہیں کی، درخت اپنا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں، پانی کے چشمے اپنا فرض سر انجام دے رہے ہیں۔ اے انسان ذرا غور تو کر، ساری چیزیں تو تیری خدمت کے لیے سر انجام دے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا،
اللہ تعالیٰ نے زمین میں جو کچھ بنایا ہے وہ تیرے لیے بنایا ہے، وہ سب کچھ تو تیرے لیے سب کچھ کر رہا ہے، لیکن تو جس کے لیے پیدا کیا گیا ہے اپنے فریضے کو اور اپنی ڈیوٹی کو تو بھولا ہوا ہے۔ وَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، بلکہ ایک جگہ ارشاد فرمایا، وہ دیکھیے اَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ، کیا ہم نے ان کو زندگی عطا نہیں کی تھی، کیا ہم نے ان کو عمر عطا نہیں کی تھی؟ فیہ من تذکر، ما یتذکر فیہ من تذکر، کہ جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا تو وہ اس میں نصیحت حاصل کر پاتا۔ اسی لیے یہاں کہا جا رہا ہے فہل میں مدکر، ہے کوئی جو نصیحت حاصل کرے، ہے کوئی جو آگہی حاصل کرے، بیدار ہو، ہے کوئی جو نگاہیں ذرا کھولے اللہ کی قدرتوں کو دیکھنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں پر نگاہ ڈال کے اللہ کا قرب حاصل کرنے والا بنے۔ قرآن کریم میں انیک سب یہ جو بات اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے نزول کی بات اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہے وہ بہت غور طلب ہے۔ میں سامعین سے، ناظرین سے عرض کروں گا کہ اس آیت کو ہم پہلے بھی بار بار ذکر کر چکے ہیں، کتاب انزلناہ الیک، اے حبیب یہ کتاب ہے، قرآن کریم ہے، انزلناہ الیک، جس کو ہم نے آپ کی طرف اتارا ہے، مبارکن، یہ یقیناً بابرکت ہے، اس کی برکتیں نازل نصیب ہوں گی ان کو جو قرآن کریم پڑھیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین پر جو گھرانے، جس گھرانے میں قرآن کریم پڑھا جاتا ہے وہ آسمان کے فرشتے جو رحمتیں لے کر زمین پر اتر رہے ہوتے ہیں ان کو وہ گھر ایسے نظر آتا ہے جیسے زمین والوں کو آسمان پر ستارے چمکتے سبحان نظر اللہ، آتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ لیکن یہ انیک صاحب یہ جو مبارک ہے، برکت ہے، یہ اس کا اثر ہے، یہ اس کا اثر ہے، اس کا مقصد اگلے جملے میں ہے، اور وہ کیا ہے؟ لِيَدَّبَّرُوا آیَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، تاکہ اصحاب عقل و دانش اس میں غور و فکر کریں، وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اس کی آیات میں غور و فکر کریں اور اصحاب عقل و دانش اس سے نصیحت حاصل کریں۔ قرآن کریم نصیحت کے لیے آسان کیا گیا ہے۔ اب ڈاکٹر صاحب سوال یہاں پر یہ، جیسے کہ آپ نے فرمائی بات، بلکہ اسی بات سے شروع کر لیتے ہیں کہ ارباب عقل و دانش قرآن کریم سے سبق لیں، اپنے حصے کی روشنی لے لیں، وغیرہ وغیرہ۔ اب قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے جو آج کی آیت زیر بحث ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یہ تو ایک عمومی صورتحال ہے، یہاں پر ارباب عقل و دانش یا اولی الالباب کی بات نہیں ہو رہی۔ ایک عام آدمی جیسے میں نے عرض کیا تھا انٹرو میں کہ ایک ہم جیسا ایک عام آدمی وہ قرآن کریم سے نصیحت کس طرح لے؟ آپ الحمدللہ آپ ایک عالم دین ہیں، آپ قرآن کریم کے سمندر میں غوطہ زن ہوتے ہیں اور پھر وہاں سے موتی چن کر لاتے ہیں، وہ آپ بیان کرتے ہیں۔ فی الحال ہم صاحبان عقل و دانش کی بات نہیں کرتے، یہ پروگرام لاکھوں کروڑوں افراد دیکھ رہے ہیں، 150 ملکوں میں جا رہا ہے۔ یہ فرما دیجئے کہ ایک عام آدمی قرآن کریم سے کس طرح نصیحت، کس طرح عبرت، جیسا کہ آپ نے بات فرمائی کہ 4 انبیاء کا ذکر ہو رہا ہے قرآن کریم کی اس صورت میں، اور پھر اللہ تعالیٰ بار بار دہرا رہا ہے ان اقوام کا ذکر کر کے کہ دیکھو ان اقوام نے یہ کام کیے یا ان کے کرتوت یہ تھے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، دیکھو قوم موسیٰ نے یہ کیا، دیکھو قوم لوط نے یہ کیا، دیکھو قوم سمود نے یہ کیا، اور پھر وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ تو ایک عام آدمی کس طرح قرآن کریم کو سمجھے، سیکھے، تذکیر کرے، نصیحت قبول کرے، تنبیہ کو قبول کرے، اتمام حجت کیسے ہو، وغیرہ 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 وغیرہ، یہ ذرا ہمیں سمجھا دیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ بالکل آپ نے درست فرمایا کہ دیکھیے ایک ہے تفسیر کا وہ معنی جو ہر قرآن کریم کے قاری کے لیے ہے، قرآن کریم کا ہر پڑھنے والا اس کے لیے تفسیر کا کیا مطلب ہے، یعنی آسان ہونے کا کیا مطلب ہے۔ اس کا ایک مطلب تو علماء نے یہ لیا ہے کہ یہ قرآن کریم
حفظ کرنے کے حوالے سے بہت آسان ہے۔ دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں جو سینے میں اس طرح سے محفوظ ہو جاتی ہو اور رہتی ہو جیسی کہ قرآن کریم۔ الحمدللہ یہ قرآن کریم کا زندہ معجزہ ہے کہ دنیا میں لاکھوں کروڑوں حفاظ ایسے ہیں کہ جن کے سینے میں قرآن کریم الحمد سے لے کے والناس تک اس طرح سے محفوظ ہے کہ اگر بالفرض انیق صاحب دنیا میں سے قرآن کریم کے تمام تر نسخے اٹھا لیے جائیں تو ایک اکیلا 15 سال کا بچہ حافظ ہی کافی ہے جو سارا قرآن کریم یہ بھی محفوظ کر کے حفاظت قرآن کا ایک ذریعہ، یہ تحسیر کا ایک صورت ہے، ایک تحسیر کی بھی ایک صورت ہے، یعنی آسان ہونے کی ایک صورت ہے۔ دوسرا یہ کہ نصیحت حاصل کرنے کے لیے نہایت آسان ہے۔ دیکھیے نصیحت حاصل کرنے کے لیے کیسے آسان ہے؟ قرآن کریم میں بعض جملے اتنے آسان ہیں کہ جس شخص نے سرے سے عربی نہیں بھی پڑھی، جب وہ قرآن کریم کے وہ جملے سنتا ہے تو وہ بالکل یقیناً اس کے لیے اس کا اگر وہ ترجمہ اردو میں پڑھ لیتا ہے تو اس کے لیے نصیحت حاصل کرنا بالکل آسان ہے۔ مثال کے طور پر ایک میں مثال عرض کروں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ، اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہاں سے ہوگا، اس کی تو بیوی ہی کوئی نہیں ہے۔ اب بتائیے یہ جملہ ایسا ہے کہ کسے سمجھ نہیں آ رہا۔ اسی طرح آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں اما الیتیم فلا تقہر، دیکھو یتیم پر سختی نہ کر، اللہ واما السائل فلا تنہر، سائل کو جھڑکیاں مت دے۔ اب اس میں کس فلسفے کی ضرورت ہے اس بات کو سمجھنے کے لیے؟ لا تقربوا مال الیتیم، یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جا۔ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق طریقے سے مت کھاؤ۔ خذ العفو وامر بالعرف، معاف کرنے کو اپنا وتیرہ بنا لو، اپنا مزاج بنا لو۔ وامر بالعرف، بھلائی کا کہتے رہا کرو۔ اور واعرض عن الجاہلین، اور جاہلوں سے مت الجھو۔ وامر اہلک بالصلاۃ واصطبر علیہا، گھر والوں کو نماز کا کہتے رہے اور خود بھی نماز کی پابندی کرتے رہیے۔ لا تمشی فی الارض مرحا، زمین پر اکڑ کر نہ چل۔ واقصد فی مشیک، اپنی چال میں ٹھہراؤ پیدا کر۔ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو نہ اسراف کرتے ہیں اور نہ بخل کرتے ہیں۔ اب دیکھیں نا یہ ایسے جملے ہیں جن کو سمجھنے میں بالکل آسان ہے۔ آت ذی القربی حقہ والمسکین وابن السبیل، قرابت داروں کو ان کا حق دے، مسکین کو ان کا حق دے، اور اگر کوئی ضرورت مند مسافر ہے اس کو حق دے۔ والجار ذی القربی والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبیل، دیکھیے جو تمہارا رشتہ دار پڑوسی ہے اس کا بھی خیال کرو، اور اگر کوئی غیر مسلم تمہارا پڑوسی ہے والجار الجنب، اس کا بھی خیال کرو۔ والصاحب بالجنب، تمہاری سیٹ کے ساتھ جو بیٹھا ہوا ہے، گاڑی میں تمہارے ساتھ، جہاز میں تمہارے ساتھ، ٹرین میں تمہارے ساتھ، آفس میں تمہارے ساتھ جو بیٹھا ہوا ہے اس کا بھی لحاظ کرو۔ اب بتائیے اس کے وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، جب بھی بات کرو انصاف پر مبنی کرو اگرچہ تمہارے سامنے تمہارے رشتہ داری کیوں نہ ہو۔ كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ وَالْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، دیکھو انصاف پر مبنی گواہی دو، چاہے وہ تمہارے رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ جا رہی ہو، تمہارے ماں باپ کے خلاف۔ اب دیکھیے بتائیے ان جملوں میں یا ان ارشادات میں، یہ تو میں نے چند مثالیں عرض کی ہیں، آپ ذرا غور کیجئے کہ ان میں کتنا سامان ہے اپنی زندگی کو بہتر کرنے کا، اپنے معاشرے کو سنوارنے کا، اپنے گھر کو سنوارنے کا، اپنے ماحول کو سنوارنے کا، اپنے گرد و پیش کے حقوق ادا کرنے کی کس طرح سے آسان ترین الفاظ میں ہدایت دی گئی ہے، تعلیم دی گئی ہے۔ یہ تحسیر کی ایک شکل ہے جس سے ہر بندہ آسانی کے ساتھ استفادہ کر سکتا ہے۔ باقی جو آپ نے بات ارشاد فرمائی، میں یہ عرض کروں کہ دنیا کی ہر کتاب کو سمجھنے کے لیے اس کی زبان سے شناسائی یعنی سب ضروری ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی زبان
کسی کتاب کی زبان سے شناسہ نہیں ہے تو یقینی بات ہے وہ دوسرے فنون میں اور دوسرے علوم میں اور دوسری مہارتوں میں وہ خوب آگے ہوگا اور وہ خوب بہتر ہوگا، لیکن جس کتاب کو وہ سمجھنا چاہتا ہے اگر اس کی زبان سے وہ شناسہ نہیں ہے تو یقینی بات ہے اس سے استفادہ نہیں کر پائے گا۔ دوسری بات، اس سے بھرپور استفادے کے لیے زبان کی باریکیوں کو جاننا ضروری ہے۔ سبحان اللہ۔ بعض دفعہ صلہ اور پراپوزیشن چینج ہونے سے معنی بدل جاتے ہیں۔ اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں جو ناظرین کے لیے بڑی دلچسپی والی بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم ایک جگہ ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم، مت دوست بناؤ اس قوم کو جس پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا، قد یئسوا من الآخرہ، وہ یعنی یہود آخرت سے اب ایسے ہی نا امید ہو گئے، کما یئس الکفار من اصحاب القبور، جیسے کہ کافر نا امید ہو گئے من اصحاب القبور۔ اب من کا عمومی معنی جو عام پڑھا لکھا، جو عام عربی سے تھوڑا سا شناسہ آدمی ہے وہ یہی کرے گا کہ من اصحاب القبور کا معنی ہے قبروں والوں سے، جیسے کافر نا امید ہو گئے قبروں والوں سے۔ تو کیا مطلب کہ باقی سب کو کوئی امیدیں ہیں؟ تو اب یہ عربی کی باریکی سے شناسہ آدمی یہ کہے گا کہ جناب یہاں من جو ہے وہ بیانیہ ہے، یعنی کما یئس الکفار من اصحاب القبور، جیسے کہ کافر مایوس ہو گئے وہ کافر جو قبروں میں چلے گئے ہیں، یعنی قبروں والے۔ اسی طرح یہ جو وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، مچھلی والے، اِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، جب ناراض ہو کر وہ گھر سے چلے، فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، انہوں نے یہ گمان کیا کہ أَن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ۔ اب قدرت کے ایک معنی تو عموماً یہ ہے کہ وہ ہم ترجمہ یہ کریں کہ انہوں نے یہ گمان کیا کہ ہم ان پر ہرگز قادر نہیں تھے۔ اب یہ تو ایک عام مسلمان تصور نہیں کر سکتا کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ کہے کہ اللہ کو اس پر قدرت حاصل نہیں ہے، تو اللہ کے نبی یہ گمان کیسے کر سکتے ہیں؟ تو اب صاحب جو زبان کی باریکیوں سے شناسہ آدمی ہے، جیسے آپ فرما رہے تھے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، ان سے ہم پوچھیں گے تو وہ بتائیں گے کہ جناب جیسے نقدر کا معنی قدرت کے ہے، ویسے ہی قدر کے معنی تنگی کے بھی ہیں۔ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، جس پر رزق تنگ کر دیا گیا ہو۔ یا لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر اس لیے بھی کہتے ہیں کہ اس رات زمین پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس قدر نازل ہوتی ہیں کہ زمین باوجود وسعتوں کے تنگ ہو جاتی ہے، اس لیے اس کو لیلۃ القدر کا نام بھی دیا گیا۔ ایک معنی یہ بھی لکھا ہے، تو اب معنی کیا ہوگا؟ فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، انہوں نے یہ گمان کیا کہ اگر وہ چلے بھی گئے تو ہم ان پر تنگی اور گرفت نہیں کریں گے۔ تو اس لیے زبان سے شناسائی ضروری ہے۔ جو زبان سے شناسا ہے وہ کم از کم اس سے نصیحت حاصل کر سکتا ہے ان آسان کلمات کے ذریعے سے جو محکمات، آیات محکمات کی صورت میں جگہ جگہ قرآن کریم میں موجود ہے۔ لیکن اگر کوئی مسائل کا استنباط کرنا چاہتا ہے، اگر قرآن کریم کی گہرائی میں وہ ڈوبنا چاہتا ہے اور قرآن کریم سے مسائل اخذ کرنا چاہتا ہے اور تعلیمات قرآن کریم سے اخذ کرنا چاہتا ہے، تو پھر یقینی بات ہے کہ اس کو معانی کے زبان کی باریکیوں سے بھی شناسہ ہونا ضروری ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اب ٹو ڈوز کی طرف ذرا سا مزید گفتگو ہو سکتی ہے ان پیچیدگیوں کے حوالے سے، لیکن آپ نے بالکل واضح کر دی یہ بات کہ قرآن، پہلی بات تو یہ ہے کہ نصیحت ہے، اور کوئی بھی شخص جس کی عقلی سطح معمولی بھی ہو وہ قرآن کریم سے نصیحت حاصل کر سکتا ہے۔ بات بالکل کلیئر ہو گئی، لیکن احکام اور جو مسائل ہیں اس کے استنباط کے لیے وہ اہل علم سے تعلق وہ ضروری ہے، کیونکہ زبان کی باریکیوں کی آپ نے بات کی، وہ خواہ کوئی بھی زبان ہو، اور یہ تو عربی ہے، اور پھر عربی ہی نہیں بلکہ یہ اللہ کا کلام ہے، کسی انسان کا کلام نہیں، یہ آخری کتاب ہے، زمین والوں سے اللہ کا آخری کلام ہے، تو ایک ایک لفظ کئی معنوں پہ بعض اوقات کھڑا ہوتا ہے۔ آپ نے اس جانب اشارہ بھی فرمایا کہ قرآن کریم کو پڑھنے کا
طریقہ کیا ہے، کہاں بات کو روکنا ہے، کہاں وقف آ رہا ہے، کہاں وقف نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ، اور پھر معنی کیسے لیے جاتے ہیں۔ پھر ایک چیز ڈاکٹر صاحب یہ ہوتی ہے بڑی اہم، آپ ہمارے استاد ہیں، ہم نے آپ سے بہت سیکھا، یہ فرمائیے ڈاکٹر صاحب کہ آج ایک نیا ٹرینڈ آ گیا ہے، یعنی کوئی 5 8 سال 10 سال میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ قرآن کریم کی کسی بھی آیت کو لیتے ہیں، گوگل میں جاتے ہیں اور گوگل میں جا کر اس کے معنی وغیرہ وہ نکالتے ہیں، پھر وہ قرآن کریم کے عالم بن جاتے ہیں اور وہ قرآن کریم کو سمجھانے لگتے ہیں کہ نہیں 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 یہ بات نہیں ہے، یہ دیکھیں اللہ یہ فرما رہا ہے اور ایسی بات ہے۔ تو اس رویے کے حوالے سے آپ کیا فرماتے ہیں؟ قرآن کریم کی تعبیر اللہ اکبر اللہ اکبر، یعنی آدمی کے روح کانپ جائے کہ قرآن کریم پہ بات کر رہا ہے، جو ایک آدمی غالب پہ بات نہیں کر سکتا، جو اقبال پہ بات نہیں کر سکتا، جو شیکسپیئر پہ بات نہیں کر سکتا، جو پابلو نیرودا پہ بات نہیں کر سکتا، وہ قرآن کریم پہ بات کر رہا ہے۔ یعنی اس کو سمجھ میں نہیں آ رہی یہ بات کہ غالب کیا کہہ رہا تھا اس میں۔ وہ قرآن کریم کی آیات کو بیان کرتا ہے، مفسر قرآن ہو جاتا ہے گوگل کے ذریعے۔ تو ایک مرشد کی ضرورت وہ کتنی ضروری ہوتی ہے؟ ارشاد۔ یہ بات تو انیق صاحب قرآن کریم نے خود متعین کی ہے، قرآن کریم نے یہ بتایا ہے، اور میں ناظرین سے عرض کروں گا کہ قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں اس بات کو ذرا سمجھیے۔ قرآن کریم نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ قرآن کریم کے اولین مفسر خود سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا قرآن کریم کو جیسے قرآن کے الفاظ کے بارے میں ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد کرتے ہیں کہ یہ قرآن کریم کے الفاظ واقعتاً وحی الہی ہیں، چونکہ جبریل امین کو ڈائریکٹ صحابہ کرام نے اس طرح سے نہیں سنا کہ وہ قرآن کریم سنا رہے ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سن رہے ہوں، ایسی کہ وحی کی کیفیات کو لوگوں نے محسوس کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور پر اور آپ کی پیشانی مبارک پر پسینے کے قطرات موتیوں کی طرح ٹپکنے لگ جاتے، چمکنے لگ جاتے، اور آپ پر ایک خاص کیفیت طاری ہوتی تھی، آپ کا وزن مبارک بڑھ جاتا تھا۔ یہ ساری کیفیات وحی کی جو 4 5 ہیں وہ احادیث کی کتب میں مذکور ہیں، لیکن وحی کے الفاظ کے بارے میں ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد کرتے ہیں۔ تو الفاظ وحی میں جیسے حضور پر اعتماد ہے، مراد وحی میں بھی حضور پر اعتماد ہوگا۔ الفاظ قرآنی میں جیسے ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد کرتے ہیں، تو قرآن کی آیات کا مفہوم کیا ہے؟ اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمہ سے رہنمائی لینی ہوگی۔ آپ کے ارشادات قرآن کریم کی تفسیر ہیں، اور یہ میں خود نہیں کہہ رہا، اللہ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف قرآن کریم کو اتارا ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ آپ تبیین کریں اور تشریح کریں اور تفصیل بیان کریں ان احکامات کی اور ان تعلیمات کی اور ان آیات کی جو آپ کی طرف اتاری گئی ہیں۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ، اے حبیب ہم نے آپ کی طرف کتاب اتاری ہے تاکہ لوگوں میں جو رائے کا اختلاف ہے اس میں آپ کا قول حجت ثابت ہو، آپ برہان ہیں۔ اللہ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو برہان کے طور پر اتارا ہے، ہم نے قد جاءکم برہان من ربکم، اور وہ برہان جو حق اور باطل کے درمیان فاصلہ کرنے والی اور فیصلہ کرنے والی ذات ہیں، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اللہ قرآن کریم ایک اور جگہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان علینا جمعہ وقرآنہ، اس قرآن کریم کو اکٹھا کرنا اور اس کو آپ پر پڑھوانا یہ ہمارے ذمہ ہے۔ ثم ان علینا بیانہ، پھر اس کی تشریح بھی ہمارے ذمہ ہے، ہم آپ کو گائیڈ کریں گے، ہم آپ کی رہنمائی کریں گے، اور آپ ہماری وحی کی رہنمائی، وحی خفی کی رہنمائی کی صورت میں، وحی خفی کی رہنمائی کی روشنی میں
آپ احکام کی تشریح کریں گے۔ اللہ نے قرآن کریم میں نماز کا حکم دیا ہے بار بار، لیکن نماز کی کتنی رکعتیں ہیں، اس میں کتنے رکوع ہیں اور کتنے سجدے ہیں، یہ ساری باتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے معلوم ہوئی ہیں۔ اللہ نے زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، لیکن زکوٰۃ میں سونے کا کیا نصاب ہے، چاندی کا کیا نصاب ہے، بکریوں کا کیا نصاب ہے، اونٹوں کا کیا نصاب ہے، گائے کا کیا نصاب ہے۔ عشر کی صورت جو ہے وہ بارش سے سیراب ہونے والی زمین سے اٹھائی جانے والی فصل میں کتنی مقدار ہے، اور کنویں اور ٹیوب ویل سے اور نہر سے سیراب ہونے والی زمین کے لیے عشر کے کیا احکام، یہ ساری تفصیلات، یہ تو میں نے چند مثالیں دی ہیں۔ سب سے پہلے مفسرین سے میں درخواست کروں گا کہ خدا را یہ کوئی ایسی کتاب نہیں ہے کہ جس کو کرسی پر بیٹھ کر ٹانگ پر ٹانگ رکھ کے آپ اس کو پڑھنا شروع کریں اور آپ اس سے استفادہ کر پائیں گے۔ یہ تو اللہ اکبر قرآن کہہ رہا ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو بتائیے کہ جب کوئی قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے تو وہ ہماری نگاہ میں ہوتا ہے۔ ما تکون فی شان، اے حبیب آپ جس حال میں بھی ہوتے ہیں، وما تتلو منہ من قرآن، خاص طور پر جب آپ قرآن کریم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو یہ احساس آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ الا کنا علیکم شہودا اذ تفیضون فیہ، جب تم اس میں کھپے ہوئے ہوتے ہو تو تم ہماری نگاہ میں ہوتے ہو، ہم تمہارے پاس ہوتے ہیں۔ اللہ کے استحضار کے ساتھ یہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، یہ عام کتاب نہیں ہے جس کو آپ بس بیٹھ کے پڑھنا شروع کر دیں۔ اور اس کی تفسیر کے لیے سب سے پہلے ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لینا ہوگا۔ محض عربی دانی، محض جاہلی شاعری سے شناسائی اور محض عربی الفاظ کے معانی کا اور لغت سے نکال کر ان کو معلوم کر لینا، یہ قرآن کریم کے لیے درست نہیں ہے، ہرگز نہیں درست ہے۔ اس لیے کہ بعض دفعہ لغت میں معانی بہت سارے ہوتے ہیں۔ عین کا ایک لفظ ہے، عین، اس کے کوئی 70 کے قریب معانی ہیں۔ صلاۃ کا لفظ ہے، اس کے 15 کے قریب معانی ہیں۔ صلاۃ کے ایک لفظ کو کہاں صرف دعا کے لیے استعمال کیا گیا اور کہاں نماز کے لیے اور کہاں نماز جمعہ کے لیے، یہ ساری باتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فرمائی ہیں۔ اس لیے اولین مفسر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ شاگرد جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عمر، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عمر، اور یہ جو شخصیات ہیں، پہلے ان سے استفادہ کرنا ہوگا انیق صاحب، پھر ہم قرآن کریم کی صحیح تعبیر کو لوگوں کے سامنے ذکر کر پائیں گے۔ محض عربی شاعری، جاہلی شاعری سے معانی نکالنا اور محض لغت سے معانی نکال کر متضاد تفسیر بیان کر دینا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے برعکس، یہ قرآن سے کھلواڑ ہے، اس سے ہم نے آپ کو بچانا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آج کے پروگرام کا آخری سوال آپ کی خدمت میں، یہ بنیادی گفتگو آپ نے عطا فرما دی، اور جو فنڈامنٹلز ہیں وہ تبدیل کبھی نہیں ہو سکتے۔ جس طرح آپ نے بات فرمائی کہ زکوٰۃ کے حوالے سے کہ زکوٰۃ کتنا تناسب کیا ہے، کس پر کیا ہے، یہ کون بتائے گا؟ یعنی قرآن اور صاحب قرآن ساتھ ساتھ چلتے ہیں، اور صاحب قرآن کے بغیر قرآن کریم کو نہیں سمجھا جا سکتا۔ یہ ایک تو بالکل کلیئر آپ نے یہ بات فرما دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر آپ نے وہ جید اور ان صحابہ کا ذکر فرمایا کہ جنہوں نے قرآن کریم کا علم حاصل کیا، اس کو پھیلایا۔ وہ بخاری کی ایک حدیث یاد آتی ہے کہ اللہم فقہنی فی الدین، اللہ تعالیٰ اے اللہ مجھے دین کی سمجھ عطا کر۔ تو قرآن کریم جو علوم کا خزانہ ہے، اس سے آدمی سیکھتا ہے اور اپنے آپ کو مزین کرتا ہے، روشنی حاصل کرتا ہے، راستے اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں۔ اب میرا سوال جو آخری سوال ہے آج کے پروگرام کا، وہ سوال یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب فنڈامنٹلز تبدیل نہیں ہوتے، یقیناً جو مغرب کے 3 فرض ہیں وہ 3 کے 4 کبھی نہیں ہو سکتے قیامت تک، نہ 2 ہو سکتے ہیں۔
جو رمضان ہے، جو زکوٰۃ ہے، وغیرہ وغیرہ بنیاد۔ قرآن کریم قیامت تک ذہن انسانی کی امامت کرتا رہے گا۔ حالات بدلتے رہتے ہیں، دنیا تبدیل ہوتی رہتی ہے، لیکن قرآن ہمیشہ انسانی شعور سے آگے کھڑا ہوا ملتا ہے۔ تو کیا قرآن کریم کی جو تفسیر ہے، قرآن کریم سے جو استنباط ہے، ہر زمانے میں ایک ہی جیسا ہوتا رہے گا، یا قرآن کریم کو سمجھنے کے، سیکھنے کے انداز وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتے رہیں گے؟ فنڈامنٹلز کبھی تبدیل نہیں ہو سکتے تا قیامت۔ ارشاد۔ بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ جو اصول ہیں وہ تو یقیناً متعین ہیں، باقی قرآن کریم الحمدللہ یہ ایسی کتاب ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تنقضی عجائبہ، اس کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے، ولا یخلق عن کثرت الرد، اور بار بار پڑھے جانے سے یہ پرانا نہیں ہوگا۔ جس وقت بھی، آج بھی انیک صاحب، بلکہ تا قیامت جب بھی لوگ قرآن کریم کو پڑھیں گے اور اپنے احوال کو سامنے رکھ کر پڑھیں گے تو آیات سے ایسے لگے گا جیسے قرآن اترا ہی آج کے لیے ہے، جیسے قرآن اترا ہی میرے مسئلے کے حل کے لیے ہے۔ جب قرآن کریم سے آپ رہنمائی لینا چاہیں گے انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر، تو یقین کیجئے ابھی تک امت پر کبھی ایسا مرحلہ نہیں آیا کہ امت کو یہ یقین ہو گیا ہو کہ قرآن کریم کی آیات فلاں مسئلے میں ہماری رہنمائی نہیں کر رہی۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اصحاب علم و دانش اور قرآن سے شناسہ لوگ اور قرآن کریم کے لیے اپنی زندگیوں کو وقف کر دینے والے لوگ ایسے موجود ہیں کہ جب بھی کوئی صورتحال سامنے آئی ہے انہوں نے قرآن کریم کی آیات سے اپنے مسائل کو مستنبط کیا ہے، اخذ کیا ہے۔ پہلے دور کے مفسرین انہوں نے اپنے دور کے احوال کو سامنے رکھ کر تفسیریں لکھی۔ آج کا دور کا جو مفسر ہے وہ قرآن کریم کی آیات سے آج کے دور کے مسائل کو حل کرنے کے لیے رہنمائی لے رہا ہے، اور الحمدللہ کبھی بھی ایسی سٹیج نہیں آئی کہ رہنمائی کرنے سے قرآن نے انکار کیا ہو۔ سبحان اللہ۔ قرآن صرف اتنی بات ہے، قرآن کبھی انکار نہیں کرتا رہنمائی دینے سے، لیکن ہم کبھی معاف کیجئے ڈاکٹر صاحب آپ کی بات کٹ رہی ہے کیونکہ وقت ختم ہو رہا ہے نا۔ جیسے آپ نے فرمایا کہ ہاں نیا دور، نیا زمانہ، قرآن کریم سے استنباط کرنے کے طریقے مختلف ہے، تو اور آج بھی یہ کام ہو رہا ہے۔ آج دنیا کے چند جو بڑے مسائل ہیں ان میں ایک معیشت ہے، سیاست ہے، سماج ہے، وغیرہ وغیرہ، حکومت ہے، گورننس ہے، تو اس حوالے سے قرآن کریم جو رہنمائی کر رہا ہے، یہ 2021 میں قرآن کریم سے کیا ہم استفادہ کر سکتے ہیں اور کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے ہیں۔ سب سچی بات ہے، میں آپ سے عرض کروں، بلکہ ہمارا رویہ تو وہ ہے جس کو قرآن نے ذکر کیا کہ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا، جب ان کے سامنے ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں وَلَّا مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا، تو تکبر اور غرور سے اپنا رخ پھیر لیتا ہے اور گویا کہ اس نے سنا ہی نہیں ہے۔ فَبَشِّرْ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا، جب اس کے سامنے ہماری آیات آتی ہیں اتَّخَذَهَا هُزُوًا، تو ان کا مذاق اڑاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جس کو آج ہم پڑھا لکھا طبقہ کہتے ہیں، وہ چونکہ حقیقت میں معاف کیجئے اس نے قرآن کریم کو اپنی ضرورت نہیں سمجھا، اس نے قرآن کریم کو سمجھنے کی حقیقی کوشش نہیں کی۔ وہ سوشل میڈیا پر آئے گئے الفاظ اور میسیجز اور یہ گوگل وغیرہ جب سے ان کو ہم نے مفتی بنایا ہے، ان سے جو رائے قائم کر لیتا ہے ان کو سن کر وہ قرآن کریم کی آیات کا مذاق اڑا رہا ہے۔ لیکن خدا را میں آپ سے عرض کروں، قرآن کو سب سے پہلے تو اس سوچ کے ساتھ پڑھیے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ والملائکۃ یشہدون، اللہ خود گواہ ہے کہ اس کو اللہ نے اپنے علم کی بنیاد پر اتارا ہے، اور فرشتے بھی اس بات کی گواہ ہیں کہ قرآن کریم کو اللہ نے اپنے علم کی بنیاد پر اتارا ہے۔ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، حق کے ساتھ یہ اتارا گیا ہے اور حق لے کر ہی یہ اترا ہے۔
اس احساس اور یقین کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی قرآن کریم کی تلاوت کی کیا ضرورت؟ قرآن کریم کی تلاوت کا اللہ نے حکم دیا ہے، انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وامرت ان اكون من المسلمين وان اتلو القرآن، میں قرآن کریم کی تلاوت کروں، اس کا مجھے حکم ہے۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب، آپ کتاب کی تلاوت کیجئے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں من شغلہ القرآن عن ذکری و مسئلتی، جس کو قرآن کریم کے پڑھنے نے میرے دوسرے ذکر سے، تسبیحات سے اور میرے سامنے دعائیں کرنے سے روک دیا، مشغول رکھا، اعطیتہ افضل ما اعطی السائلین، تو مانگنے والوں سے زیادہ میں اس کو عطا کروں گا۔ تو قرآن کریم کی تلاوت کا ذوق پیدا کیجئے اور قرآن کریم کو ان مفسرین کی رائے کی اور ان مفسرین کی تفسیر کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کیجئے جنہوں نے تفسیر بالمعصور یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور سلف سے منقول احکام اور تعلیمات کی روشنی میں قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور قرآن کریم ہر عہد کے لیے ہے، قیامت تک کے لیے ہے۔ تو قرآن کریم ہر جگہ، ہر لمحے ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ جس طرح آپ نے بات فرمائی ڈاکٹر صاحب کہ آج کے جو مسائل ہیں ان کا بھی حل قرآن کریم پیش کر رہا ہے، لیکن ہم کیا قرآن کریم سے استنباط کر رہے ہیں، استفادہ کر رہے ہیں، موتی چن رہے ہیں، روشنی لے رہے ہیں؟ ہمیں اپنے رویے دیکھنے چاہیے۔ قرآن کریم پر ہمارا ایمان ہے اور وہ پکا ایمان ہے، قیامت تک رہے گا۔ خواتین و حضرات، جدید مسائل، معیشت کے مسائل، سیاست کے مسائل، حکومت کے مسائل، عسکری مسائل، انصاف کے مسائل، وہ تمام مسائل کا حل، جملہ مسائل کا حل قرآن کریم عطا فرماتا ہے۔ کیا ہماری توجہ اس جانب ہے؟ کیا قرآن کریم جن معاشروں کی تشکیل کی بات کرتا ہے، کیا ہم وہ معاشرے پیدا کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں؟ کیا وہ ریاستیں، کیا وہ حکمران جو قرآن کریم دیکھنا چاہتا ہے، کیا وہ ہم حکمران منتخب کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں؟ ان پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ خواتین و حضرات، پروگرام کا وقت مکمل ہوا۔ سورہ قمر آیت نمبر 17 ریپیٹ ہوئی یہ آیت سورہ قمر ہی میں 4 مرتبہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کریم کو آسان کر دیا نصیحت کے لیے، تو ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ ڈاکٹر سرفراز احمد آوان صاحب کا میں بڑا شکر گزار، آپ نے اس آیت کے حوالے سے تفصیلی گفتگو فرمائی اور ہماری علمی کمی کو دور کیا۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ وقت مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا۔ کل کا سوال یہ تھا کہ نماز عید میں کتنی زائد تکبیریں ہوتی ہیں؟ درست جواب 6۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ غزوہ خیبر کس سنہ ہجری میں ہوئی؟ 7، 8 یا 9 سنہ ہجری؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343009880۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv۔ ہمارا SMS کا نمبر 3031، اور خواتین و حضرات ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194۔ وقت قرآن دازی کا، کراچی میں میرا کوئی مہمان نہیں، تو یہ ذمہ داری میں ادا کر رہا ہوں۔ محمد عمران قریشی، اور یہ ہیں کراچی سے۔ محمد عمران قریشی صاحب کراچی سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل یہ گفٹ ہیمپر ہم آپ کے گھر روانہ کر رہے ہیں۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ اختتام ہوتا ہے پیام صبح کا روزانہ قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اپنے بھائی کی ہدایت میں اس کی مدد کرو، اپنے بھائی کی ہدایت میں اس کی مدد کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ. پروردگار